भाभी मेरे पाँव पर अपना माथा रगड़ोगी तो भाई के लिए रोटी दूंगी। मेरा शोहर हर महीने अपनी बहन को खर्चा दिया करता था। जिस बहन पर वो जान कुर्बान किया करता था, आज वही बहन उसकी दुश्मन बन गई थी। मेरे शोहर को अचानक फालिज हुआ तो उसका काम खत्म हो गया। आज शोहर की बहन ने रोटी देने से इनकार कर दिया था। मैंने शोहर की मोहब्बत में उसके पैर चूम लिए, रोटी लाकर शोहर को खिलाई, शोहर की आंखों में आंसू साफ किए। वो सब देख रहा था। मैंने कहा, तुम रो मत, अल्लाह तुम्हें ठीक कर देगा। मैं सारी रात अल्लाह से दुआ मांगती रही। सुबह सोकर उठी तो शोहर का बिस्तर खाली था। मेरी जान निकल गई जब शोहर जमीन पर। मेरा नाम रोशनी है, पर घर वाले मुझे प्यार से रोशू बुलाते थे। हमारा घर कच्चा सा था। मेरी माँ ने कपड़े सिलाई करके हमें पाला था। मैं बचपन ही से समझदार थी। अब बड़ी होकर माँ के साथ उसकी मदद कर दिया करती थी। तैमूर से मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी। मैं अम्मी की दवाई लेने गई थी तो वो कैंटीन में एक बेंच पर बैठा था, साफ सुथरे कपड़े, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और थोड़ा सा दुख। पहली बात भी अजीब थी। कहने लगा, कभी ऐसा लगा कि इंसान दुआ मांगता है और कुछ भी नहीं बदलता। मैंने थोड़ा सा हंसकर कहा, कभी कभी मांगने से ज्यादा बर्दाश्त करने की तौफीक मांगनी चाहिए। बस वहां से बात शुरू हुई। वो दोबारा फिर मिला और फिर तीसरी बार, और फिर मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मैंने सीधा सा जवाब दिया, तुम्हें अंदाजा है ना मैं कौन हूँ? मेरी माँ के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा, पता है, इसलिए तो तुम पसंद आई हो। मैं डर गई थी। ऐसे लोग फिल्मों में होते हैं जो अमीर घर के होते हैं, गरीब लड़की से शादी करते हैं और फिर कुछ वक्त बाद गलती समझकर छोड़ देते हैं। पर तैमूर बजिद था। कहता था, अपने घर वालों के बगैर भी जी लूंगा, तुम्हारे बगैर नहीं। अम्मी ने कहा, अगर लड़का खुद आकर बात कर रहा है, इज्जत से निकाह कर रहा है, तो शायद ये अल्लाह की तरफ से रास्ता खुला है। निकाह हो गया, बहुत सादा तरीके से, कोई दावत नहीं, कोई हंगामा नहीं। तैमूर मुझे एक छोटे से फ्लैट में ले आया और मैंने पहली बार नोट किया कि उसके पास ना गाड़ी है, ना कोई नौकर चाकर। मैंने पूछा, सब कहाँ हैं? कहने लगा, सब छोड़ आया, फैमिली भी, बिजनेस भी, तुम्हारे लिए। मैंने यकीन कर लिया। क्या करती? वो शख्स जो सच बोलकर निकाह कर रहा हो, उस पर शक नहीं किया जाता फौरन। हमारी नई जिंदगी बहुत सादा थी। मैं नाश्ता बनाती, तैमूर किताबें पढ़ता और हम शाम को छत पर बैठकर चाय पीते। अजीब सा सुकून था। पर एक बात मुझे हमेशा खटकती रही। तैमूर के कुछ राज थे। कभी फोन पर खामोशी, कभी रातों को जागना, कभी एकदम से बहुत उदास हो जाना। मैंने पूछा नहीं, सिर्फ सोचा, शायद वक्त लगेगा खुलने में, पर अब लग रहा है शायद वो वक्त कभी नहीं आएगा। निकाह के बाद पहली सुबह मैंने चाय बनाई। तैमूर खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में एक खामोशी थी जिसका कोई नाम नहीं था। वो पलटा और मेरी तरफ देखकर बैठ गया। चाय की प्याली पकड़कर कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है और मैं चाहता हूँ तुम उसे बुरा ना मानो। मैं खामोशी से उसके सामने बैठ गई। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, पर चेहरे पर वही पुरानी सादगी रखे। मैं सुनने लगी। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मेरे घर वालों ने मुझे मेरी मर्जी की शादी करने पर आँख कर दिया है। बिजनेस, पैसा सब हाथ से निकल चुका है और सच तो ये है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। उसने नजरें नहीं चुराई। वो सच बोल रहा था, तल्ख सीधा सच। एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल ली हो, पर अगले ही लम्हे अंदर से एक अजीब सा सुकून आया, जैसे अल्लाह ने पहले ही इस बात के लिए मेरे दिल को तैयार कर दिया हो। मैंने कुछ देर उसे देखा, फिर नरमी से कहा, अल्लाह ने दिया था वो ही ले गया, तो क्या हुआ? तुम हो यही काफी है। वो मेरी आंखों को हैरत से देख रहा था। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। शायद वो चाहता था कि मैं चीखूं, रोऊं, सवाल करूं या इल्जाम दूं, लेकिन मैं थक चुकी थी बड़े सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते। अब अल्लाह की रजा पर यकीन आ गया था। हमने वो फ्लैट भी छोड़ दिया। बहुत महंगा था। तैमूर के पास अब कुछ नहीं था सिवाय एक बैग के जिसमें दो जोड़े कपड़े थे और कुछ कागज जो वो अक्सर खुद से छुपा कर रखता था। नया घर एक छोटा सा किराए का कमरा था, एक पुराने से मोहल्ले में, जहाँ दीवारों पर नमी थी और खिड़कियां लकड़ी की बोसीदा सी। पर वही छत, वही दीवारें अब मेरी नई दुनिया थी।
तैमूर ने जब मुझसे पूछा ये जगह ठीक है, मैंने कहा जहाँ तुम हो वहाँ ठीक ही होगा। मैंने अपना दुपट्टा कंधे पर जमाते हुए बावर्ची खाने का जायजा लिया, जो ज्यादातर एक छोटा सा चूल्हा था और 2 प्लेटें। जिंदगी सादा हो गई थी। मैं सुबह तैमूर के लिए पराठा बनाती, वो कभी खाता कभी सोचों में गुम होकर चाय पी लेता। कुछ दिनों बाद वो खामोश रहने लगा, जैसे पहले जैसी बातचीत नहीं रही हो। ना वो हंसता, ना कुछ शेयर करता। मैं समझ गई थी कि वो किसी कश्मकश में है, पर मैंने फिर भी कुछ नहीं पूछा। मैंने अपनी तरफ से जिंदगी आसान रखने की कोशिश की। कपड़े खुद धोती, बाजार से सौदा लाती और जो भी खाने को मिलता वो शुक्र अदा करके खाती। एक दिन मैंने सालन में पानी कुछ ज्यादा डाल दिया ताकि 2 दिन चल जाए। तैमूर ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से खा लिया। उन दिनों मैंने एक चीज सीखी, गुर्बत बहुत कुछ सिखा देती है और खामोशी में जो ताल्लुक बनता है वो लफ्जों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। तैमूर ने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल रास्ते पर डाल दिया है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, तुमने नहीं नसीब ने डाला है और अल्लाह जिसे आजमाता है उस पर मेहरबान भी होता है। मेरे ये जुमले सुनकर उसकी आंखों में कुछ लरस गया, जैसे कोई पछतावा हो या कोई राज हो जो वो अभी खोलना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ इतना सोचा, अगर ये जिंदगी एक आजमाइश है तो मैं इसे हारूंगी नहीं। 3 महीने गुजर चुके थे। जिंदगी की रफ्तार अब आहिस्ता लेकिन मुतवाजन हो चुकी थी। मैं दिन में बच्चों को पढ़ाती, शाम को थोड़ी सिलाई करती और रात को तैमूर के लिए खाना बनाती। हम दोनों के दरमियान अल्फाज कम थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में एक खामोश सा रिश्ता बन रहा था। वो मेरे कामों को गौर से देखता, अक्सर कुछ कहता नहीं लेकिन नजरअंदाज भी नहीं करता। एक शाम तैमूर कुछ ज्यादा ही खामोश था, चाय पी रहा था मगर जैसे जहन कहीं और था। मैंने सिर्फ इतना कहा, कोई बात है? उसने गर्दन हिलाई, जैसे सोचते हुए बोला, आज महक आ रही है तुमसे मिलने। नाम सुनते ही दिल में हल्की सी घबराहट हुई। तैमूर की बहन, अमीर तालीम याफ्ता, स्टेटस वाली। मैं फौरन किचन की तरफ पलट गई, दुपट्टा सही किया, चाय दोबारा बनाई। जब वो आई तो वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। गाड़ी से उतरी, हाथ में महंगा बैग, पाँव में ब्रांडेड सैंडल, चेहरे पर बनावट वाली हैरत। यहीं रहते हो तुम लोग? उसने दरवाजे पर ही कह दिया था। तैमूर ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। महक अंदर नहीं आई, सिर्फ दरवाजे पर खड़े होकर तैमूर से बातें की। तो ये है तुम्हारी रोशनी। उसकी नजरें मेरे लिबास पर थीं, जैसे हर सलवट पर तंज लिखा हो। मैंने खामोशी से सलाम किया। उसने हल्का सा जवाब दिया, फिर फौरन तैमूर की तरफ मुड़ गई। ये सब वाकई जरूरी था? तुमने अपने लिए यही चुना? तैमूर खामोश रहा। महक ने अपनी बात जारी रखी, अब्बू ने भी हाथ उठा लिए हैं। बिजनेस तुमसे छिन गया और तुम यहाँ आकर रहने लगे। फिर मेरी तरफ देखा, और तुम्हें लगता है ये मोहब्बत है या कोई फिल्मी कहानी? मेरे दिल में कुछ चुभ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस निगाहें नीची करके अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ने लगी। वो चंद मिनट ही खड़ी रही, लेकिन इन मिनटों ने जैसे सारा सुकून हिला दिया था। चलते वक्त तैमूर के कंधे पर हाथ रखा, वापिस आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है, पर इसके साथ कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वो चली गई। हम दोनों खामोश खड़े थे, जैसे किसी ने अभी अभी माजी की तस्वीरें चला दी हों। रात को तैमूर देर तक चुप रहा, फिर बस इतना बोला, तुम्हें लगता है तुम ये सब सह लोगी? मैंने कहा, बात सहने की नहीं, निभाने की है। जो साथ है उसे निभाना आना चाहिए। उसकी नजरें फिर वही गुमसुम सी थी, लेकिन इस बार जैसे अंदर कुछ हिल रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि महक की आज की ये आमद सिर्फ एक झलक थी। असल इम्तिहान अभी आना था। वो इम्तिहान जिसमें रिश्ते, बर्दाश्त और मेरी हिम्मत तीनों की कसौटी लगने वाली थी। महक के जाने के बाद घर कुछ दिन बहुत सुनसान सा लगने लगा। तैमूर और मैं पहले भी ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर उस दिन के बाद जैसे खामोशी और गहरी हो गई हो। वो कुछ दिनों तक चुप रहा। मैंने भी अपनी मसरूफियत में खुद को उलझा लिया, लेकिन खामोशी का मतलब कभी कभी सिर्फ सुकून नहीं होता। वो अंदर कहीं कुछ दबा देती है, जो फिर किसी दिन अचानक फट जाता है। चंद दिन बाद तैमूर की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले मामूली सी कमजोरी थी, फिर थकन, और फिर वो अक्सर कमर पर हाथ रखकर बैठने लगा।
میں نے کہا نہیں، بس اس کا خیال زیادہ رکھنے لگی، کھانے میں دھیان، دوا وقت پر اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ کہتا کچھ نہیں تھا پر میں نے محسوس کیا اس کے چہرے پر وہ پرانا سا سکون بھی نہیں رہا تھا۔ اسی دوران مہک دوبارہ آئی، اس بار وہ اندر آئی بغیر اجازت کے، جیسے گھر اس کا ہو اور میں بس ایک غلطی ہوں جسے وہ برداشت کر رہی ہے۔ کافی دن ہو گئے، تیمور کی حالت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کے لیے صرف چائے بنا کر بیوی کہلانا کافی نہیں ہوتا، روشنی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور تھا۔ میں نے کچن سے چائے نکالی اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ کب تمہارے پاس سے بھی ویسا ہی سادہ لگتا ہے جیسے تم لگتی ہو؟ تیمور کی زندگی کا ذائقہ تم نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ تیمور سامنے ہی بیٹھا تھا، میں نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، اس نے نگاہیں چرا لی، نہ روکا نہ کچھ بولا، جیسے سننے کا عادی ہو چکا ہو یا شاید فیصلہ کر چکا ہو کہ ہر چیز وقت پر چھوڑ دینی ہے۔ مہک نے بات جاری رکھی، ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ ایک بزنس مین جس کے سامنے لوگ کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، آج وہ تم جیسے بوجھ کے نیچے دب گیا ہے۔ میرے ہاتھ کپ کپا گئے پر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میری تربیت نے سکھایا تھا کہ زبان کی کرواہٹ کا جواب خاموشی سے دیا جائے، چیخ کر نہیں۔ میں چپ رہی، صفائی دیتی تو اور نیچی ہو جاتی۔ اس نے جو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکی تھی، جو سنانا تھا وہ سنا چکی تھی۔ میں کچھ دیر تک اور باتیں کرتی رہی، وہ میرے کپڑوں پر بات کر گئی، کھانے کے ذائقے پر، حتیٰ کہ میرے چہرے کے تاثرات پر بھی۔ اور تیمور، وہ اب بھی خاموش تھا۔ میں رات کو بستر پر لیٹی تو نیند نہ آئی، دل میں بہت کچھ تھا پر زبان پر کچھ نہیں۔ صرف ایک بات بار بار ذہن میں آتی رہی، کیا وہ میری طرف تھا بھی یا صرف وقت کا بوجھ تھا جو دونوں نے اٹھا لیا تھا؟ صبح وہ پھر طبیعت کی شکایت کرنے لگا۔ میں نے چائے دی پر اس نے پی نہیں، بس آہستہ سے کہا، اب شاید میں چل بھی نہ سکوں۔ میں نے دوپٹہ کندھے پر جماتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ہو سکتا ہے تھکن ہو گئی ہو، تمہارے لیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ پر اس نے ہاتھ جھٹک دیا، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو پر الفاظ میں ڈھل نہ رہا ہو۔ دن بدن تیمور کی حالت بگڑتی گئی، وہ اب زیادہ تر بستر پر ہی رہتا، کبھی کچھ کھاتا نہیں، کبھی نیند سے جاگتا ہی نہیں۔ میں نے سلائی مشین پر کام کم کر دیا، بس اس کی دیکھ بھال میں وقت گزارنے لگی۔ میں کبھی کبھار آتی اور ہر بار نئے زخم دے کر چلی جاتی۔ ایک دن اس نے کہا، یہ سب تماشا بند کرو، تیمور کو لے کر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تیمور کی بیوی ہوں، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت ہے، دینے کی نہیں۔ مہک کے چہرے پر حیرت تھی، شاید پہلی بار کسی نے اسے پلٹ کر جواب دیا تھا۔ تیمور نے وہ سب سنا اور اس بار اس نے میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نظر میں کچھ بدل رہا تھا، کچھ ہل رہا تھا، پر کیا؟ وہ بدلاؤ سچ میں تھا بس ایک اور چپ۔ ابھی یہ جاننا باقی تھا۔ اس صبح تیمور نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا، آنکھیں کھلی تھی مگر جسم جیسے کسی نے زنجیر سے باندھ دیا ہو۔ میرے ہاتھ نہیں ہل رہے روشنی، پاؤں بھی سن ہو گئے ہیں۔ آواز میں کچھ تھا جو سچ لگنے سے زیادہ کسی ڈر کی نمائندگی کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، پھر فوراً دوپٹہ سنبھال کر آگے بڑھی، ہاتھوں کو پکڑ کر دبایا، پاؤں کو چھوا اور بار بار پوچھا، کچھ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ تیمور بس اتنا کہتا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا پر اس نے منع کر دیا، نہیں روشنی، یہ وقتی ہوگا، بس تم دعا کرو، اور میں نے وہی کیا۔ میں نے بہت دعا کی۔ اگلے کچھ دن تیمور بستر سے نہ اٹھا، نہ ہاتھ سے کچھ کھا سکا، نہ قدموں پر چل سکا۔ میں نے کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، پانی پلایا، کپڑے بدلے اور رات کو بھی جاگ کر اس کے سائے پر نظر رکھی۔ مہک روز آتی، کبھی آدھے گھنٹے، کبھی 1 گھنٹہ بیٹھتی اور ہر بار تیمور سے کچھ دیر بات کرتی، پھر میری طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتی اور خاموشی سے چلی جاتی۔ ایک دن آتے ہی بولی، کمال ہے روشنی، تمہارے آنے کے بعد میرا بھائی بستر پر آ گیا، اس گھر میں نحوست ہی نحوست ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس تیمور کے سر پر پانی سے بھیگا تولیہ رکھا اور اپنی آنکھوں میں جلتی آگ کو باہر نہ آنے دیا۔ اب ہم تینوں ایک چھت تلے تھے، تیمور لاچار بستر پر، میں خدمت گزار اور مہک
زہر کی طرح ہر روز کچھ نہ کچھ گھول کر چلی جاتی۔ وہ کبھی سالن میں نمک زیادہ ہونے پر تانا دیتی، کبھی صفائی میں کمی نکالتی، کبھی تیمور کے سامنے بیٹھ کر یہ جتاتی کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کی بیوی کہلا سکوں۔ تیمور خاموش رہتا، آنکھیں بند کر لیتا یا چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتا رہتا۔ میں سوچتی اس کی خاموشی کس کی حمایت میں ہے، پر یہ سوچے بغیر کام کرتی رہتی۔ اکثر میں رات گئے بستر کے پاس زمین پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑتی، یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ہارنے نہ دینا۔ پھر تیمور کی طرف دیکھتی جو نیند میں بھی بے چین ہوتا، کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اسے دوپٹے سے ہوا دیتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری آنکھوں کے ارد گرد ہلکے گہرے ہوتے گئے، مگر خدمت میں کمی نہیں آئی۔ مہک کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ اب وہ تیمور کے سامنے بھی مجھے بے عزت کرنے سے نہیں جھجکتی تھی۔ کاش بھائی تم نے شادی سے پہلے عقل سے کام لیا ہوتا۔ یہ لڑکی تو تمہاری خدمت بھی طرز کے ساتھ کرتی ہے، محبت سے نہیں۔ تیمور نے اس دن آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، لمبے وقت تک جیسے اس کی آنکھیں کچھ کہنا چاہتی ہوں پر زبان ابھی اجازت نہ دے رہی ہو۔ مہک کے طنز اب مجھے تکلیف نہیں دیتے تھے، میں انہیں اپنے کانوں سے باہر ہی روک لیتی تھی۔ میری دنیا صرف ایک لاچار شخص تھی جو میرے سہارے پر تھا، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو، اس وقت کے لیے وہ میری ذمہ داری تھا، اور اس ذمہ داری کو میں کسی طنز یا بدگمانی کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وقت صرف آزمائش کا نہیں تھا، اب یہ میرا صبر، میری نیت اور میری حیثیت کا امتحان بن چکا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چولہے کی راکھ بھی خالی لگنے لگتی ہے اور خالی ہاتھ بھی بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ دنوں سے چولہا بند تھا اور بازار کی طرف جاتے وقت جیب میں رکھے نوٹ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تیمور کی حالت جوں کی توں تھی، بستر پر لیٹا خاموش بس میری طرف دیکھتا رہتا۔ میں اس کے لیے دلیا بناتی، کبھی سوکھا نان گرم کر کے پانی میں نرم کر کے کھلاتی، جو کچھ بچتا وہ اسے دے دیتی۔ میری اپنی بھوک وہ کسی کونے میں جا کر چپ ہو گئی تھی، کبھی چائے سے پیٹ بہلاتی، کبھی 2 گھونٹ پانی سے۔ مہک روز آتی، اب زیادہ دیر تک بیٹھنے لگی تھی، اپنے بیگ سے کچھ کھانے کی چیزیں نکالتی، خود کھاتی اور سلیقے سے سب کچھ سمیٹ کر واپس رکھ دیتی۔ ایک دن میں نے اس کی طرف دیکھا، تیمور کے لیے کچھ کھانے کا کہا تو وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں رحم نہیں تھا بلکہ تکبر چھپا تھا۔ پہلے میرے بھائی کو برباد کیا، اب کھانے کو بھی میرے ہاتھ دیکھو گی؟ میں نے آہستہ سے کہا، اس وقت تیمور کی طبیعت خراب ہے، اس کا دھیان رکھنے کے لیے کچھ کھانے کو دے دو، تمہارے پاس ہے؟ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور انگلیوں سے میز پر تھپ تھپاتے ہوئے بولی، ایک شرط پر۔ میں چپ رہی، پر دل میں ایک انجانی کپکپاہٹ اتر گئی۔ میرے پاؤں پر سر رگڑو روشنی، پھر میں اپنے بھائی کے لیے روٹی دے دوں گی۔ ایک لمحہ رکا، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ میرے قدموں سے زمین کھسکنے لگی، پر جسم وہیں کھڑا تھا۔ میرے کانوں میں تیمور کی کھانسی گونجنے لگی، اس کا کمزور چہرہ، وہ خالی آنکھیں، اور میرے دل میں کچھ ٹوٹنے کی بجائے کچھ جڑ گیا۔ میں آہستہ سے جھکی، زخموں کی طرح جھکی، آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے اور ہاتھوں نے زمین کو چھوا۔ مہک نے جوتا ہلکا سا پیچھے سرکایا، جیسے میری عزت کو آخری دھچکا دینا چاہتی ہو۔ میں نے اپنا سر اس کے قدموں کے پاس رکھا، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اور صرف اتنا کہا، اگر اسے تیمور کو روٹی ملے گی تو میں روز ایسا کر لوں گی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی سانسیں تیز ہوئیں، شاید کچھ لمحوں کے لیے اسے بھی یقین نہ آیا ہو کہ میں نے یہ کیا۔ پھر وہ اٹھی، بیگ سے 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھ کر میری طرف پھینک دی، یہ لو اپنی عزت کی قیمت کی روٹی۔ میں نے پلیٹ اٹھائی، ہاتھوں سے صاف کی اور تیمور کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کے منہ میں نرمی سے روٹی کا نوالا رکھا، یہ گرم ہے، آرام سے کھانا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے ہر لمحہ میری قربانی کو اندر جذب کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ رات کو جب تیمور سو گیا، میں نے زمین پر لیٹے لیٹے چھت کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں آنکھوں سے آنسو کب نکلے، پر دل سے صرف ایک جملہ نکلا، یا اللہ اگر یہ سب تیری رضا کے لیے ہے تو میں راضی ہوں۔ اب یہ زندگی صرف ایک رشتہ نہیں تھی، ایک جنگ تھی، اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔
وہ رات کسی طویل جنگ کی طرح تھی، جسم تھکا ہوا تھا پر نیند آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ میں فرش پر لیٹی تیمور کی سانسوں کی آواز سن رہی تھی، کبھی دھیمی کبھی بھاری، جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کی روح بھی ہار مان رہی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، دل میں صرف ایک ہی دعا گونج رہی تھی، یا اللہ میرے تیمور کو ٹھیک کر دے۔ یہ آزمائش جتنی بھی بڑی ہے پر میرے رب تو اس سے بڑا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب تیمور نے ہلکی سی آواز میں میرا نام پکارا۔ میں فوراً اس کے قریب ہو گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، لبوں پر پانی کی بوند رکھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، کمزور لیکن وہ مسکراہٹ ایک زمانے کے سکون جیسی تھی۔ تم تھک نہیں جاتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے کسی بچے کو تسلی دی جاتی ہے۔ محبت میں تھکن نہیں ہوتی، جو تھک جائے وہ نبھاتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پلکیں بند کر لی، جیسے وہ میری ہر بات دل میں اتار رہا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، میں تم سے بھی راضی ہوں اور اللہ سے بھی۔ یہ الفاظ شاید میرے منہ سے نکلے مگر تیمور کے دل میں کہیں گہرائی میں اتر گئے۔ اس نے میری انگلیاں مضبوطی سے پکڑی اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تم نے سچ میں کچھ چھوڑا ہے تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ میں نے یہ الفاظ صرف اسے تسلی دینے کے لیے نہیں کہے تھے، یہ میرا ایمان تھا۔ ہر بار جب مہک نے مجھے ذلیل کیا، جب بھوک نے میری ہڈیوں تک کپ کپاہٹ اتاری، جب میرے اپنے شوہر نے صرف خاموشی دی، تب بھی میں نے شکر کیا، شکر کہ رب نے مجھے زندہ رکھا، اس کی خدمت کا موقع دیا اور اتنا حوصلہ دیا کہ میں کسی کے سامنے گری نہیں۔ تیمور میری باتوں کو ایسے سن رہا تھا جیسے پہلی بار مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی خاموشی اب صرف لاچاری کی نہیں تھی، جیسے اس کے اندر کچھ جاگ رہا تھا۔ شاید اس کے دل میں پہلی بار میرا صبر بولنے لگا تھا، یا میرے شکر کا کمال اسے حیران کر رہا تھا۔ میں نے تیمور کے چہرے پر وہ نظر دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، احترام کی، شکر کی اور شاید تھوڑی سی شرمندگی کی بھی۔ دن چڑھنے لگا، سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور تیمور کی آنکھیں اس روشنی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے ناشتہ بنانے کے لیے دوپٹہ درست کیا اور جیسے ہی اٹھنے لگی تیمور نے آہستہ سے کہا، روشنی تم بہت خاص ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے مجھے اس طرح مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز میں جو سچائی تھی اس نے میرے اندر کئی بکھرے ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا، خاص تو ہر وہ شخص ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے، باقی سب تو بس وقت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں باورچی خانے کی طرف چلی گئی، دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اس دن مجھے روٹی کے لیے کسی کے قدموں میں نہیں جھکنا پڑا، اس دن میری دعاؤں میں کوئی بوجھ نہیں تھا، صرف شکر تھا، اور وہ شکر شاید کسی اور دل میں بھی اتر چکا تھا۔ اس رات تیمور کا چہرہ کچھ بدل سا گیا تھا، وہ خاموشی جو کئی دنوں سے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی ہلکی ہلکی کھلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف تھکن نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا، جیسے سکون، جیسے پچھتاوا، جیسے دعا میں فرش پر لیٹی تھی۔ اس کے بستر کے بالکل پاس رات کا آخری پہر تھا۔ جب نیند آتی ہے تو جاگنے اور سونے کے بیچ ایک لمحہ سا لگتا ہے۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل جاگ رہا تھا، وہی دل جو کئی دنوں سے خوف، تکلیف اور دعا میں الجھا ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن نے آنکھ کھولی، ہلکی سی روشنی نے کمرے میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے میں نے بستر کی طرف دیکھا، تیمور وہاں نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل ایک دم دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اندر کوئی زنگ آلود دروازہ کھول دیا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دل میں بدترین خیال آیا کہ شاید وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہو، یا شاید کچھ برا ہو گیا ہو۔ پھر میری نظر زمین کی طرف گئی، تیمور وہ زمین پر تھا، پر وہ بے ہوش نہیں تھا، نہ گرا ہوا نہ لاچار، وہ سجدے میں تھا، ماتھا مٹی کو چھو رہا تھا، ہاتھ لرزتے ہوئے دعا میں اٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے پاؤں پر تھا۔ ہاں وہ چل رہا تھا، میرے قدم وہیں رک گئے، مجھے لگا شاید میں خواب میں ہوں، شاید یہ وہی منظر ہے جو میں دنوں سے اللہ سے مانگتی رہی ہوں۔
پھر اس کے ہونٹوں سے جو آواز نکلی اس نے سب کچھ بدل دیا۔ یا اللہ، جسے تو نے میرے لیے چنا، میں نے اسے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے آنسو بے آواز بہنے لگے، میں نے ہاتھ جوڑ لیے، وہیں کھڑی ہو کر میری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں پر دل آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ بھیگا ہوا اور چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف سچائی کے بعد آتی ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے بس ایک نظر میں سب کہہ دیا، نہ کوئی شکایت نہ سوال، بس شکر۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور میری طرف آیا، اس کے قدم ہلکے تھے جیسے وہ نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہو یا شاید ایک نیا سفر شروع کر رہا ہو۔ روشنی، یہ لفظ اس کے منہ سے کچھ الگ انداز میں نکلا، جیسے کوئی پہلی بار کسی کا اصل نام پکار رہا ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، دل کانپ رہا تھا پر لبوں پر سکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، میں نے سب کچھ خود کیا، جان بوجھ کر تمہیں آزمایا۔ اس کی آواز بھاری تھی لیکن سچی، میں نے اسے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بس سن رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر صدا بن رہے تھے۔ میں یہ جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، تب بھی تم ساتھ دو گی یا نہیں۔ مہک، وہ بھی جانتی تھی، ہم دونوں تمہیں پرکھنا چاہتے تھے۔ وہ شرمندہ تھا، میں نے پہلی بار تیمور کو اس حالت میں دیکھا، نہ غرور نہ انا، صرف معافی۔ میں آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں کو تھاما اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی تم سے مال، عزت یا تحفظ نہیں مانگا، صرف محبت اور اعتبار مانگا تھا۔ وہ رو دیا، دل کی دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ شاید میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں میری زندگی میں رکھا، اور شکر ہے اس صبر کا جس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ یہ معجزہ تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ چلنے لگا تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے شکر اور صبر نے اسے بدل دیا تھا۔ میرے سامنے کھڑا تیمور اب وہ نہیں تھا جو چند ہفتے پہلے ایک کمزور بے بس لاش جیسا نظر آتا تھا۔ اس کے قدموں میں جان تھی، آواز میں سچ اور آنکھوں میں وہ سچائی جو کسی طوفان کے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ مگر سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جب وہ دل توڑنے والی ہو۔ ہم چھت پر کھڑے تھے، صبح کی روشنی میں ہوا ہلکی تھی لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز۔ تیمور نے میرے سامنے وہ سب کہنا شروع کیا جس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جاننا الگ بات تھی اور سننا بالکل مختلف۔ روشنی، جو کچھ تم نے ان دنوں میں برداشت کیا وہ سب میں نے خود رچایا تھا۔ سانس اندر ہی اٹک گئی، وہ الفاظ جنہیں میں نے کبھی سننے کی دعا نہیں کی تھی آج میری سماعت کا بوجھ بن گئے۔ فالج، غربت، مہک کا رویہ، سب کچھ ایک آزمائش تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم ان سب کے باوجود میرے ساتھ رہو گی یا نہیں۔ میں ساکت کھڑی تھی، اس کے ہر لفظ میں میرے گزرے دنوں کی تھکن دوبارہ جاگنے لگی تھی۔ پھر تیمور نے وہ کہا جو شاید اس کے دل میں سب سے گہرائی میں دبا تھا، مجھے لگا تھا تم بھی ان جیسی نکلو گی روشنی۔ تمہیں نہیں معلوم میری زندگی میں کتنی عورتیں آئیں، سب میرے پیسے، میرے نام، میری حیثیت کے پیچھے تھیں، کوئی بھی سچ میں مجھے نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز رک گئی، پھر تھوڑا سا ٹوٹ کر بولی، مجھے لگا تھا تم بھی انہی جیسی ہوگی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں پر میں نے ضبط نہیں چھوڑا۔ پر تم مختلف نکلی، تم نے محبت کی، سچی محبت، تم نے صبر کیا بغیر کسی سوال کے۔ وہ کچھ قدم میرے قریب آیا، روشنی، تم نے مجھے وہ دے دیا جو میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی نہیں تھا، یقین اور وفا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل چاہا اسی لمحے دنیا کو روک دوں کہ وقت ہمیشہ کے لیے یہیں ٹھہر جائے۔ اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں، صرف ان آزمائشوں کے لیے نہیں بلکہ اس غلط سوچ کے لیے کہ تم بھی عام سے نکلو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ پہلی بار وہ نظر تھی جس میں غرور نہیں، قدر تھی۔ تم نے مجھے جیت لیا روشنی، تم نے مجھے بدل دیا۔ میں نے ہلکی آواز میں جواب دیا، اور تم نے مجھے وہ لوٹا دیا جو میں نے دعاؤں میں مانگا تھا، عزت اور سچائی۔ وہ لمحہ صرف ایک مکالمہ نہیں تھا، وہ ہماری کہانی کا اصل موڑ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اگر کہوں کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا تو شاید یہ کم ہوگا۔ اس سب کے سامنے جو تم نے سہ لیا،
میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی پر آنکھوں سے آنسو چپکے سے نکلے۔ میں نے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی بد دعا نہیں کی، بس اتنا کہا، محبت آزمائش نہیں ہوتی تیمور، اگر ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ لیتا ہے، انسان جب لیتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سن رہا تھا خاموشی سے سر جھکائے۔ پر تم خوش قسمت ہو کہ تم نے میرے صبر کو دیکھا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے میری نیت دیکھی۔ تیمور نے میرے ہاتھ تھامے، پہلی بار اس شدت سے جیسے وہ واقعی مجھے کھونا نہیں چاہتا۔ تم جیسی عورت شاید زندگی میں ایک بار ملتی ہے۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کی پر اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اندر ابھی بھی درد تھا پر اس درد میں سکون بھی تھا کہ جس نے تکلیف دی اس نے سچ بھی قبول کیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے تیمور کے ہاتھ تھام کر سر ہلایا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اب چاہتی ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، سچائی سے، عزت سے، اور ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے کوئی بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ شاید یہی وہ وقت تھا جہاں میری آزمائش ختم ہوئی اور تیمور کی شروعات ہوئی۔ زندگی کبھی کبھار ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں پیچھے دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اور اگر دیکھ بھی لو تو خوشی ہوتی ہے کہ تم اس وقت سے نکل آئے ہو۔ ہماری زندگی کا وہ سچ، وہ آزمائش اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ تیمور اب پہلے والا تیمور نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی اور دل میں میرے لیے بے پناہ عزت۔ اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہر وہ کمی پوری کرے گا جو اس نے میرے ساتھ رواں رکھی تھی۔ اس صبح جب وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تو میں نے راستے میں کچھ نہیں پوچھا، خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ گاڑی ایک پرشکوہ بنگلے کے سامنے رکی۔ وہی دروازہ، وہی گیٹ جو کبھی ہمارے لیے بند ہو گیا تھا اب کھل رہا تھا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے واپس لیا ہے، پر اب اس میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو تمہاری عزت کرنا جانتے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ میں جانتی تھی یہ اس تسلی کی چمک تھی جو تب آتی ہے جب انسان خود کو سچ سے جیتتا ہے۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی پرانے نوکر، خاندانی ملازم اور وہ سب چہرے جنہوں نے ایک وقت پر ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا اب جھک کر سلام کر رہے تھے۔ تیمور نے ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھا اور صرف اتنا کہا، یہ میری بیوی روشنی ہے جو میرے ساتھ تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب یہ وہ سب کچھ سنبھالے گی جو میرے پاس اب ہے۔ مہک بھی وہیں کھڑی تھی، اس کا چہرہ ایک لفظی تماشا بن چکا تھا، شرمندگی، حیرت اور شاید تھوڑا سا خوف۔ اس نے میری طرف دیکھا لیکن وہ غرور والی مہک کہیں گم ہو چکی تھی۔ تیمور نے سب کے سامنے اعلان کیا، جس دن میں نے اس عورت کو آزمایا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور آج میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے دل پر کسی نے گلاب رکھ دیا ہو۔ محبت صرف لفظوں کی نہیں، اعمال کی ہوتی ہے، اور آج تیمور کے عمل نے میرے لیے وہ سب کچھ کر دیا تھا جو شاید زندگی بھر نہ ہوتا۔ اس نے مجھے اپنے والدین کے سامنے کھڑا کیا، ان کی نظریں پہلی بار مجھ پر اتری، اور اس نظر میں جو کچھ تھا وہ ایک لمبی جدوجہد کی جیت تھی۔ ہم نے تمہیں پہچاننے میں دیر کی بیٹا، پر اب ہم فخر کرتے ہیں کہ تیمور نے تمہیں چنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ شاید میری آنکھوں میں آنسو نہیں، خوشی کی روشنی ہے۔ اس روشنی کا نام عزت ہے۔ گھر میں ہر چیز واپس آ چکی تھی، پیسہ، نام، آسائشیں، سب کچھ، لیکن میرے لیے سب سے قیمتی چیز تیمور کی نظر میں اپنی جگہ تھی۔ وہ رات جب اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام خود کیا، میرے لیے میرے پسندیدہ کھانے بنوائے، میرے لیے خاص جگہ تیار کروائی، اس رات میری خاموش دعائیں پوری ہو گئی تھیں۔ رات کو جب ہم چھت پر بیٹھے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، جو محبت آزمائش میں کامیاب ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، محبت کبھی ہارتی ہی نہیں، ہار صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو اسے آزمانے لگتے ہیں۔ آج ہم ایک بار پھر ساتھ تھے، لیکن اس بار فرق صرف اتنا تھا، اب ہم نے ایک دوسرے کو کھونے کے بعد پایا تھا، اور جو محبت کھو کر واپس مل جائے وہ پھر کبھی نہیں بکھرتی۔ زندگی جب آزمائش سے گزر کر نئے دروازے کھولتی ہے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوتا ہے، کم بولتا ہے، زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میری زندگی بھی اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں درد پیچھے رہ گیا تھا اور روشنی حقیقت بن چکی تھی۔ تیمور کے ساتھ میرا رشتہ اب صرف میاں بیوی کا نہیں تھا، ایک شراکت داری تھی۔
ہم نے صرف زندگی نہیں کام بھی ایک ساتھ بانٹنا شروع کر دیا تھا۔ تیمور نے اپنی پرانی کمپنی دوبارہ سنبھال لی، لیکن اس بار اس نے میرے مشورے کو پہلی ترجیح دینا شروع کیا۔ جس عورت نے میرے مشکل دنوں میں میرے لیے روٹی مانگی، وہ آج میرے ساتھ بزنس میں کھڑی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ وہ اکثر انویسٹر میٹنگز میں میرا تعارف اسی انداز میں کرواتا۔ مجھے وہ جملے نہیں بھولتے تھے اور نہ ہی ان جملوں کے پیچھے کی قدر۔ میں نے بھی خود کو محض تیمور کی بیوی تک محدود نہیں رکھا۔ میں نے معاشی معاملات، پروجیکٹس اور ڈیلز میں دلچسپی لینی شروع کی۔ ہر روز کچھ نیا سیکھتی اور آہستہ آہستہ اپنا مقام بناتی۔ ہمارے آفس کے اسٹاف نے جلدی سمجھ لیا تھا کہ روشنی صرف نام نہیں، ایک فیصلہ ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ پھر ایک دن ہم دیر رات آفس سے واپس آ رہے تھے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے کچھ سوچا۔ تیمور نے فوراً پہچان لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی عمارتیں تو بنا لی پر ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا جن کے پاس چھت بھی نہیں۔ تو کرو روشنی، تمہیں روک کون رہا ہے؟ بس وہ ایک جملہ تھا اور ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ خیراتی ہسپتال بنائیں گے، ایسا ہسپتال جہاں نہ سفارش چلے، نہ دولت دیکھی جائے، صرف ضرورت، صرف انسانیت۔ ہم نے اپنی زمین میں سے ایک خوبصورت حصہ الگ کیا۔ میں نے خود ہسپتال کا نقشہ بنوایا، تیمور نے فنڈز اور انتظام سنبھالے۔ ہم نے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم تیار کی اور اس جگہ کا نام رکھا امید۔ یہ ان کے لیے ہے جو امید چھوڑ چکے ہیں۔ تیمور نے افتتاح کے دن کہا جب میڈیا، خاندان اور شہر کے معزز لوگ موجود تھے۔ اس دن میں نے سفید شلوار قمیض پہنی اور ماں کے پرانے دوپٹے کو سر پر لیا، وہ دوپٹہ جس میں بچپن میں ماں نے مجھے لپیٹ کر کہا تھا، بیٹی خدمت کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہسپتال کے پہلے مریض کی دوائی میں نے اپنے ہاتھ سے دی اور اس کی دعا میرے دل کے سب زخم بھر گئی۔ تیمور میرے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، ایک ایسا سکون جو صرف سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ہی ملتا ہے۔ اب میری زندگی میں نئے دن تھے، نئے چیلنج، لیکن میں اب اکیلی نہیں تھی۔ اب جو لوگ مجھے دیکھتے صرف تیمور کی بیوی نہیں کہتے، ایک نام کہتے تھے، روشنی۔ اور یہ روشنی اب صرف میری نہیں تھی، یہ ان سب کی تھی جو اندھیرے میں راستہ ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی انسان خود کو وہاں پاتا ہے جہاں کبھی صرف دعا میں کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے ہاتھ روٹی کے لیے کانپتے تھے، ایک دن اسی کے ہاتھ دعائیں مانگی جائیں گی۔ امید ہسپتال کو بنے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اب روز وہاں آنے والوں کی قطار لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جو مہینوں سے دوائی کے لیے مارے پھرتے تھے، اب یہاں علاج کروا کر خوشی سے لوٹتے۔ بچوں کے لیے کلینک، خواتین کے لیے فری چیک اپ اور انڈور مریضوں کے لیے بہترین سہولیات۔ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دکھایا صرف اس لیے کہ میں نے شکر کیا، صبر کیا تھا۔ میں صبح جلدی آفس جاتی، ہسپتال کے عملے سے ملتی، مریضوں کے مسائل سنتی، ان کی دعائیں لیتی۔ کئی مائیں آتی، میری گود پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، بیٹی اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے ہمارے بچوں کو زندگی دی ہے۔ وہ لمحے میرے لیے سب سے قیمتی ہوتے۔ ان کی دعاؤں کی قیمت دنیا کو کوئی خزانہ نہیں دے سکتا۔ اب میرے پاس وقت بھی کم رہتا، لیکن دل پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن ہوتا۔ میں نے سیکھا تھا کہ عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، وہ عمل سے کمائی جاتی ہے۔ شہر کی یونیورسٹیاں، کالجز، یہاں تک کہ فلاحی ادارے مجھے اپنے پروگرامز میں بلاتے۔ آپ ہمیں بتائیں ایک عورت اتنا سب کچھ کیسے سنبھال سکتی ہے؟ میں جواب دیتی، جب آپ خود کو کمزور نہیں سمجھتے تو دنیا بھی آپ کو مضبوط مان لیتی ہے۔ کبھی کوئی بیوہ آ کر کہتی، بی بی میرے بچوں کے لیے کوئی بھی راہ دکھا دو، میں اسے اپنے ساتھ بٹھاتی، اس کے آنسو پونچھتی اور اسے وہی بات کہتی جو ماں نے مجھ سے کہی تھی، روٹی سے پہلے دعا مانگا کرو، وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ میری زندگی میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، لیکن میری سادگی ویسی ہی رہی، وہی چادر، وہی بدلنے کا انداز، وہی عاجزی۔ شاید اس لیے لوگ میرے قریب آتے، مشورے لیتے، اپنی بیٹیوں کے رشتے کے فیصلے پوچھتے، کاروباری رہنمائی چاہتے۔ ایک دن ایک مشہور بزنس مین اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ ہم نے سنا ہے آپ سے مشورہ لے کر لوگ اپنا بکھرا ہوا گھر بسا لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی رہنمائی چاہیے۔ میں نے نہ حیرت ظاہر کی نہ تکبر، بس ایک بات کہی، رشتے بچانا ہو تو پہلے خود کو جھکانا سیکھو اور شکر ادا کرنا سیکھو، باقی سب اللہ خود بہتر کر دیتا ہے۔
میری بات سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے، جیسے انہیں اپنے کئی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ اس دن کے بعد میرے دروازے پر صرف دوائی لینے والے نہیں، دل کے زخم لیے ہوئے لوگ بھی آنے لگے۔ میں سنبھالنے لگی ان کے دل، جیسے اللہ نے مجھے اس زمین پر اس کا وسیلہ بنا دیا ہو۔ تیمور اکثر مجھے دیکھ کر کہتا، میں نے تمہیں عورت سمجھا، تم تو وہ روشنی نکلی اندھیروں کو ختم کرنے والی۔ میں ہنس دیتی، پر دل میں شکر گزاری کا ایک دریا بہنے لگتا، ایک ایسا دریا جس کا ہر قطرہ مجھے یاد دلاتا کہ جو عزت اللہ دیتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ زندگی جب ایک مکمل دائرہ بناتی ہے تو بعض چہرے، بعض لمحے اور بعض لفظ اسی جگہ آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس بار نگاہ بدل چکی ہوتی ہے، مقام بدل چکا ہوتا ہے اور دل بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اس دن بھی ہسپتال میں مریضوں کی قطار تھی۔ میں باہر نکل رہی تھی جب گیٹ کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور وہ اتری۔ مہک، چہرہ بدلا ہوا، آنکھیں تھکی ہوئی، لباس سادہ، اور نگاہ میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ وہ چند قدم چل کر میرے قریب آئی، رک گئی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے جیسے لفظ زبان سے باہر آ کر واپس پلٹنا چاہتے ہوں۔ روشنی، اس کی آواز بھی پہلے جیسی نہ تھی، نرم، جھجکی ہوئی۔ میں نے سر ہلایا، کچھ نہیں کہا۔ وہ خود ہی بول پڑی، میں غلط تھی، بہت زیادہ۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہاری عزت کو رون دیا، تمہیں اس حد تک مجبور کیا، تم نے میرے قدموں میں سر رکھ دیا اور تم پھر بھی خاموش رہی۔ میرے دل میں وہ منظر بجلی کی طرح گونج گیا، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں میں آنے نہیں دیا۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں، شاید بہت دیر ہو چکی ہے، شاید بہت کچھ گزر چکا ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ وہی مہک تھی، لیکن آج وہ کمزور تھی۔ اس کے اندر وہ غرور مر چکا تھا جس نے کبھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تکلیف دی تھی۔ تکلیف دینے والے اکثر خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ مہک، تم نے جو کیا وہ بہت برا تھا، لیکن میں نے اسی دن تمہیں معاف کر دیا تھا جب میں نے تمہارے لیے دعا مانگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم اتنی مضبوط کیسے ہو گئی؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں نے اپنا دل بڑا کر لیا تھا، اور جب دل بڑا ہو جائے تو سب کچھ چھوٹا لگنے لگتا ہے، غصہ، تکلیف اور وہ لوگ بھی جو ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے ہاتھوں میں نرمی تھی، تپش نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں صرف معافی نہ دوں بلکہ تمہاری طرح بننے کی کوشش بھی کروں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے جیسے کسی چھوٹی بہن کے، اور اسے اپنے ساتھ ہسپتال کے اندر لے گئی۔ آؤ، آج کسی اور کے لیے آسانی بن جاتے ہیں، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ شاید میرا صبر، میری شکر گزاری صرف میرے لیے نہیں تھی، یہ اس مہک کے لیے بھی تھی جو اب بدلنا چاہتی تھی۔ اور یہی اصل جیت تھی کہ جنہوں نے مجھے گرایا وہ اب میری روشنی میں اپنا راستہ ڈھونڈنے آئے تھے۔ وقت کے ہاتھ میں ایک عجیب طاقت ہے، یہ گواہ بھی ہوتا ہے اور مرہم بھی۔ جتنا کچھ لے لیتا ہے اتنا ہی کچھ سکھا بھی دیتا ہے، اور اگر انسان اس کے ساتھ چلتا رہے تو انجام شکر ہی بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی اب پرسکون ہو چکی تھی، ہسپتال بھرپور طریقے سے چل رہا تھا، بزنس اپنے عروج پر تھا، اور دل وہ سب سے زیادہ مطمئن تھا۔ تیمور اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتا اور میری طرف مسکرا کر کہتا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم نہ ہوتی تو میں کیا ہوتا۔ میں جواب نہیں دیتی، بس اس کے قریب ہو کر بیٹھ جاتی۔ ہمارے درمیان اب لفظ کم رہ گئے تھے، احساس زیادہ ہو چکے تھے۔ اس شام ہم دونوں ہسپتال کے لون میں بیٹھے تھے، روشنی مدھم ہو رہی تھی، ہلکی سی خنکی تھی، اور تیمور خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ پایا ہے روشنی، پر جو سکون تم نے مجھے دیا وہ کسی اور چیز میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا کر کہا، کیونکہ سکون صرف محبت میں نہیں، قناعت میں بھی ہوتا ہے، اور قناعت تب آتی ہے جب دل اللہ سے راضی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ جھلکنے لگا، شاید پچھتاوے کے باقی ذرے یا شکر کے نئے رنگ۔ ہم دونوں نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی، سادہ سی دعا مانگی، کچھ خاص نہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ دیا جو ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ نماز کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور تیمور کی طرف پلٹ کر کہا،
تمہیں یاد ہے میں نے ایک دن کہا تھا میں اللہ سے راضی ہوں؟ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا۔ یاد ہے وہ دن، مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بس اسی دن میری آزمائش ختم ہو گئی تھی، اس دن جب میں نے سب کچھ کھو کر بھی شکر کیا تھا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ واپس دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں اتنی طاقت تھی کہ برسوں کا دکھ، تکلیف اور وقت کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب ہم زندگی سے مطمئن تھے، نہ شکایت تھی نہ گلہ۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جہاں شکر تھا، قناعت تھی اور اللہ کی رضا شامل تھی۔ اور جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو زندگی بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے۔